यउमुहा अब्दुहा ज़कवान मिनल मुस्हफ़। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस तर्जमतुल बाब में 3 मसले जिक्र किए हैं। क्या क्या हैं 3 मसले? एक मसला ये है कि क्या गुलाम और या मौला, मौला से मुराद है आज़ाद शुदा गुलाम, कोई गुलाम आदमी इमामत करा सकता है हालत गुलामियत में, और या गुलाम नहीं है बल्कि आज़ाद हो चुका है, पहले गुलाम रहा है अब आज़ाद हो चुका है, तो क्या आज़ाद होने के बाद में कोई गुलाम नमाज पढ़ा सकता है, इमामत करा सकता है या नहीं? दूसरा मसला वलदुल ज़िना, यानी वो आदमी जो गलत नुत्फे से पैदा हुआ हो, वलदुल ज़िना, बड़ा हो गया और अल्लाह ने फिर पढ़ने पढ़ाने का मौका दे दिया है वलदुल ज़िना, तो ये आदमी इमामत करा सकता है या नहीं? मुदब्बर गुलाम, जिसको कोई आका ये कह दे कि मेरे मरने के बाद में तो आज़ाद, वो नमाज पढ़ा सकता है या नहीं? वलदुल ज़िना नमाज पढ़ा सकता है या नहीं? बद्दू आदमी यानी देहाती, गया गुजरा, कम दर्जे का आदमी, ये नमाज पढ़ा सकता है या नहीं? और नाबालिग आदमी, नाबालिग बच्चा। तो पता लगा कि 5 आदमियों के बारे में हजरत यहाँ मसला लाए हैं। पहला मसला गुलाम के बारे में, और एक गुलाम चाहे मौजूदा गुलाम है या आज़ाद हो चुका है, पहले गुलाम रहा था, इसकी इमामत का क्या हुक्म है? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक गुलाम था ज़कवान। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे मुदब्बर कर दिया था। मुदब्बर गुलाम मिन वजहिन गुलाम होता है, मिन वजहिन आज़ाद हो जाता है। मुदब्बर किसको कहते हैं? कि मेरे मरने के बाद में तो आज़ाद, जिसको मालिक ये कह दे कि मेरे मरने के बाद तो आज़ाद, उसे कहते हैं मुदब्बर। तो पता लगा आज जिंदगी में बरवक्त वो गुलाम है, लेकिन मरना है चूंकि हर आदमी को, तो ये इसका मालिक आका मर जाएगा, उसके बाद में ये आज़ाद, इसलिए कहते हैं कि मुदब्बर मिन वजहिन आज़ाद होता है, मिन वजहिन गुलाम होता है। हजरत आयशा का जो गुलाम मुदब्बर था ज़कवान नामी, अम्मा आयशा को ये नमाज पढ़ाया करता था, यानी जमात के साथ। तो इससे मसला साबित हुआ कि गुलाम नमाज पढ़ा सकता है, चाहे अभी गुलाम है तो भी पढ़ा सकता है, और या आज़ाद हो जाए तो भी पढ़ा सकता है, क्योंकि अम्मा आयशा का ये गुलाम कुछ दिन के बाद में आज़ाद होने वाला है। तो दोनों की ये दलील बन गया अम्मा आयशा का गुलाम कि गुलाम रहते हुए भी नमाज पढ़ा सकता है, और आज़ाद होने के बाद भी गुलाम नमाज पढ़ा सकता है। दूसरा जो मसला है वलदुल ज़िना का, और या इसी तरीके पर बद्दू देहाती आदमी या बद्दू और देहाती के साथ नाबालिग बच्चा, इन तीनों के बारे में क्या हुक्म है? हदीस शरीफ जो आ रही है तर्जमतुल बाब में, इससे साबित होता है कि हाँ, ये तीनों आदमी भी इमामत करा सकते हैं। वलदुल ज़िना भी करा सकता है, और इसी तरीके पर बद्दू भी करा सकता है, यानी देहाती जाहिल, जिसको आज के ज़बान में बोले कोई देहाती आदमी, और या इसी तरीके पर नाबालिग बच्चा। ये जो तर्जमे में मसला मैं आपको समझा रहा हूँ, ये शवाफी के मसलक में है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि भी इन मसाइल में शवाफी के साथ है। वो कहते हैं नाबालिग बच्चा नमाज पढ़ा सकता है। अहनाफ कहते हैं कि नाबालिग बच्चा मुतलकन नमाज नहीं पढ़ाएगा, फर्ज तो नहीं पढ़ाएगा, अगर पढ़ानी कभी कभार पढ़ा सकता है तो नफिल में उसकी गुंजाइश है, फराइज के अंदर गुंजाइश नहीं है। तो बहरहाल इमाम
امام بخاری کہتے ہیں پڑھا سکتا ہے، شوافی بھی کہتے ہیں پڑھا سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ روایت آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جس آدمی کو قرآن زیادہ آتا ہو وہ نماز پڑھائے گا، اقرا قرآن امامت کرائے گا۔ جب حضور کے پاس سے لوگ آ رہے تھے تو آپ نے کیا کہا تھا انہیں کہ تم نے کہا اقرا نماز پڑھائے گا۔ آپ نے وہاں یہ نہیں پوچھا اور نہ تفصیل بیان کی کہ اقرا بچہ ہو یا بڑا ہو، کوئی تفصیل نہیں، تو مطلقاً کہہ دیا آپ نے۔ یا ایسے دیہاتی ہو اقرا، آپ نے تو مطلقاً کہہ دیا۔ ولد الزنا ہو اقرا، کوئی تفصیل نہیں کی، مطلقاً آپ نے بتا دیا۔ تو پتہ لگا ایک بچہ ولد الزنا ہے لیکن ہم نے دیکھا وہ عالم بھی ہے اقرا بھی ہے، تو نماز پڑھائے گا۔ یا ایسے ہی کوئی جاہل دیہاتی گاؤں دیہات کا رہنے والا بدھو ہے لیکن اقرا ہو گیا تو وہ بھی نماز پڑھائے گا۔ شوافی نے آگے اضافہ کر دیا کہ اگر بچہ ہے کوئی اقرا تو وہ بھی پڑھائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نابالغ بچہ نہیں پڑھائے گا، فرائض میں امامت نہیں کرائے گا۔ کیوں نہیں کرائے گا؟ اس لیے کہ ابتداء المفترض خلف المتنفل ہمارے یہاں درست نہیں ہے۔ اور کیوں درست نہیں آپ کے یہاں؟ روایت کے خلاف ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا الامام ضامن، کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا الامام ضامن، کہ امام ضامن ہے، کفیل ہے، ذمہ دار ہے۔ جب امام ذمہ دار ہے تو ظاہر بات ہے جو ذمہ دار بنا اس کے اندر طاقت بھی تو ہونی چاہیے، اس کے اندر صلاحیت بھی تو ہونی چاہیے۔ اور بچے کے اندر چونکہ اس کی نماز نفل نماز ہے تو اس کی نماز ضامن نہیں بن سکتی پیچھے والوں کی نماز کی۔ نفل نماز فرض کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے، اسی لیے پڑھا آپ نے پیچھے کہ اگر کوئی نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کدھر بھی منہ کر کے پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر مان لو جا رہا ہے اس طرف تو ادھر ہی پڑھ لو، سواری پہ اترنا شرط نہیں ہے۔ فَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جدھر بھی ہو ادھر ہی پڑھ لو۔ یہ نوافل کے بارے میں گنجائش ہے۔ پتہ لگا نوافل جو ہیں وہ کمزور ہیں مقابلے میں فرائض کے، اسی لیے کہا کہ قادر علی القیام نفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھ لے گا، کوئی فرق کی بات نہیں ہے۔ کھڑا ہو کے پڑھے بہتر ہے، نہ پڑھے تو بھی جائز ہے۔ سنتیں کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ سنت مؤکدہ بیٹھ کر بھی پڑھنا چاہیں تو ہو جائیں گی، نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ قیام فرض نہیں ہے، وہ نوافل کے حکم میں سنت مؤکدہ یا عام نوافل بیٹھ کر پڑھو آپ، کوئی بات نہیں ہے۔ پتہ لگا کہ نفل نماز کمزور ہے مقابلے میں فرض نماز کے، لہذا جب بچہ فرض نفل پڑھ رہا ہے وہ تو آگے پڑھاوے یا پیچھے پڑھے، اس کی تو نماز جب ذمے میں فرض ہی نہیں ہوئی ہے اس کے، تو وہ تو جو بھی پڑھے گا نفل ہی پڑھے گا۔ اگر ظہر کی نماز میں کوئی بچہ شریک ہوتا ہے تو اس کی نماز بھی فرض نہیں کہلائے گی، کیونکہ اس کے ذمے فرض آ گئے۔ جب اس کے ذمے فرض آئے نہیں تو وہ اگر ظہر کی نماز 4 رکعت فرض کہہ کے پڑھے گا تو فرض تھوڑا ہوگی اس کے ذمے تو فرض آئے ہی نہیں، تو اس کی تو ساری نمازیں جب تک وہ بالغ ہوگا ساری نمازیں اس کی صرف نفل ہی کہلائیں گی۔ تو اب یہ آدمی اگر آگے کھڑا ہو گیا بچہ اور یہ نماز پڑھائے گا تو یہ نماز تو اس کی نفل ہے اور پیچھے والوں کی نماز فرض ہے۔ اور حضور نے کہا امام ضامن، کہ امام ضامن ہے یعنی امام کی نماز شامل ہے مقتدیوں کی نماز کو۔ قراءۃ الامام لہو قراءۃ، جیسے صبح میں نے آپ کو بتایا، تو امام قراءت کر رہا ہے، مقتدیوں کی قراءت ہے، تو جب یہ خود ہی کمزور نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے تو حکم وہ نہیں ہوگا جو پیچھے والوں کا ہے۔ پیچھے والوں کی نماز بھاری ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کی جماعت صحیح نہیں ہے۔ 2 مسئلے تو یہ بیان فرمائے ہیں۔ تیسرا مسئلہ ایک اور لائے ترجمے میں کہ غلام کو آقا جماعت سے روک سکتا ہے یا نہیں۔ غلام کو آقا جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے سے روک سکتا ہے یا نہیں؟ فرمایا عام حالات میں روکنے کی اجازت نہیں، لیکن کوئی خاص ضرورت پیش آ گئی پھر منع کر سکتا ہے، عام حالات میں نہیں۔ دیکھیے تینوں مسئلوں کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیے
امامت العبد والمولا، یہ دونوں آ گئے. امامت العبد غلام، بر وقت غلام، مولا آزاد کرتا. مولا کا ترجمہ آقا نہیں کرنا، اس سے مراد ہے آزاد شدہ غلام. وکانت عائشہ، یہ دلیل آ گئی کہ غلام کی امامت صحیح ہے. حضرت عائشہ جو ہیں ان کی امامت کرتا تھا ان کا غلام ذکوان من المصحف، کہنے کرتا تھا. مصحف سے کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھتا تھا. دیکھ رہا ہے قرآن نماز میں اور دیکھ کر پڑھ کے امامت کرتا تھا. اب مسئلہ دوسرا نکلا، کیا کہ کیا کوئی آدمی نماز میں جب وہ تکبیر تحریمہ کہہ چکا نماز پڑھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے تو کیا قرآن دیکھ کے پڑھ سکتا ہے؟ یہ حضرت عائشہ کا غلام ذکوان پڑھا رہا ہے نا من المصحف. تو کوئی آدمی جیسے یورپ میں ابھی چلے جاؤ، آپ قطر میں جاؤ، دبئی میں جاؤ یا اور جدھر بھی جاؤ ملکوں میں، بہت جگہ پہ امام کیا، ہم قطر میں تھے تو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، بس ایسے وہ امام جو ہے وہاں کے نہ قرآن رکھتے ہیں یہاں جیب میں. اور جیسے ہی جب تکبیر تحریمہ کہہ دیا، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ایسے فوراً بس اس میں ایسے کھڑا ہو کے فجر کی نماز میں سورہ مزمل، سورہ فلاں، سورہ فلاں اس میں دیکھ کے پڑھاتے ہیں نماز. کیا حکم ہے اس کا؟ اس طرح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ شوافی نے اور دیگر بعض حضرات نے ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ ہاں جائز ہے، اور دلیل پہ یہی روایت بیان کرتے ہیں. ورنہ اماں عائشہ منع کرتی نا کہ یہ کیا کر رہا ہے، دیکھ کے کیوں پڑھ رہا ہے، جتنا یاد ہے اتنا پڑھ. اماں عائشہ نے منع نہیں کیا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے پر اگر کوئی آدمی قرآن کریم پڑھے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی احناف کے یہاں. کیوں؟ حاشیے میں لکھا ہے، وجہ بتائی، کیونکہ یہ عمل کثیر ہے اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. لیکن محدثین محققین نے یہ دلیل نہیں مانی. کیوں؟ کہ اگر عمل کثیر بھی اس کو قرار دیا جا رہا ہے اور اس لیے نماز فاسد ہے تو عمل کثیر تو بچ جائے گا آدمی. کیسے؟ مثال کے طور پہ اونچی اونچی کرسیاں آتی ہیں، قرآن کریم بڑے حرف کا بھی آتا ہے. اب بڑے حرفوں کا قرآن کریم امام اتنے اونچے یہاں رکھ دے کھول کے اپنے کریم میں اور نماز پڑھتا پڑھا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. بڑے بڑے صفحات کا قرآن آتا ہے، اتنے بڑے بڑے صفحات کا بھی قرآن ہے. اب اسے ایک صفحہ یہ پڑھنا ہے اور ایک صفحہ یہ پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے، دوسرے میں یہ پڑھنا ہے. اس نے تو عمل کچھ بھی نہیں کیا، کر رہا وہ عمل کچھ، ہاتھ لگا رہا ہے، تو عمل کثیر تو نہیں ہے. تو کیا اب نماز صحیح ہو جائے گی؟ فرمایا کہ اب بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ دوسری وجہ. اصل دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ خارج سے کسی چیز کو نماز میں اگر آدمی اخذ کرے گا تو یہ اخذ کرنا ناجائز ہے، مفسدات صلاۃ میں سے ہے. خارج سے نمازی آدمی خارج سے اگر کسی چیز کو لے گا، اخذ کرے گا تو یہ مفسدات صلاۃ سے ہے. اب چونکہ یہ قرآن تو خارج نماز رکھا ہے نا، اب اس سے لے رہا ہے، اسی لیے کہا کہ اگر کوئی آدمی آپ کا مقتدی نہیں اور آپ کو متشابہ لگ گیا اور خارج مقتدی نے جو داخل نماز نہیں اس نے آپ کو لقمہ دے دیا تو کیا حکم ہے؟ کیا کھا رہا ہے؟ تو ادھر آئیے، ادھر آ جا، تیری آنکھ دوسری ٹھیک کروں گا میں، آ جا. آج اگر کوئی آدمی قرآن کریم کو بڑے کو کھول کے رکھ دے تو لہذا وہ آدمی تو عمل نہیں کرے گا، تو اس سے یہ دلیل صحیح نہیں. اس لیے کہا کہ اصل دلیل یہ ہے کہ باہر سے نمازی کا کسی چیز کو لینا یہ مفسدات صلاۃ میں سے ہے. اور چونکہ جب یہ قرآن کو دیکھ رہا ہے تو خارج نماز سے کوئی چیز لے رہا ہے، باہر سے لے رہا ہے، لہذا نماز فاسد ہوگی. اسی لیے کہا کہ اگر آپ کا کوئی مقتدی نہیں ہے اور آپ کو لگ گیا متشابہ اور آپ کو متشابہ بیٹھے ہوئے مسجد میں غیر مقتدی نے لقمہ دے دیا تو بتاؤ کیا حکم ہے؟
نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر خارج نماز مقتدی کا جو تمہارے تحریمے میں شامل نہیں ہے، اگر اس کا آپ لقمہ لوگے، چونکہ یہ خارج نماز سے چیز لینا پایا گیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم میں دیکھ کر کے اگر آپ لیں گے، سیکھیں گے، پڑھیں گے تو امام صاحب کہتے ہیں اور احناف کے مفسدات صلاۃ میں سے ہے، لہٰذا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ مفسدات صلاۃ میں سے یہ چیز ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کیوں فاسد نہیں ہوئی؟ مشکل آئے گا نا کہ یہ روایت کا کیا کہو گے آپ؟ اس روایت کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ روایت کا جواب یہ ہے کہ اس روایت کے اندر تعویل ہے، یہ مؤول ہے، یہ اپنے مسئلے پر واضح نہیں ہے، مؤول ہے۔ کیا تعویل کری احناف نے؟ احناف کہتے ہیں کہ یہ جو کہا ہے کہ ان کا غلام ذکوان پڑھ رہا تھا من المصحف، مصحف سے پڑھ رہا تھا، اس کا یہ مطلب کیوں لیتے ہیں کہ مصحف سے یعنی کھول کے پڑھ رہا تھا اسی وقت میں؟ کبھی یہ لفظ بولا جاتا ہے اس پر بھی اور بولا جاتا ہے اس پر بھی کہ جب آدمی نماز پڑھاتا ہے تو نماز سے پہلے قرآن کریم پاس میں رکھتا ہے اور شروع کرنے سے پہلے وہ دیکھ لیتا ہے، پھر بند کر کے تھوڑا سا دیکھ لیا، نماز پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر دیکھ لیا، پھر نماز پڑھائی۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے جیسے مثال کے طور پہ تراویح میں کچا حافظ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ممبر پہ قرآن اس کا تیار رہتا ہے، رحل تیار، قرآن تیار، اور ہر سلام کے بعد میں اسے سلام پھیر کے قرآن کھول کے دیکھنا ہے۔ اب اسے لوگ کیا کہیں گے؟ ارے کہاں اس کی یاد ہے قرآن میں دیکھ دیکھ کے تو پڑھتا ہے، وہ قرآن میں دیکھ دیکھ کے پڑھتا ہے، حالانکہ دیکھ کے نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن عرف میں یہ کہتے ہیں کہ جو ایسے دیکھے گا ہر سلام کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے سلام کے بعد دیکھ دیکھ کے پڑھائے گا تراویح، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی یاد نہیں ہے قرآن۔ کیوں بھائی؟ یہ فضل نہیں سنا رہا وہ قرآن، ارے کہاں سنا رہا وہ ادھر قرآن میں دیکھ دیکھ کے سناتا ہے۔ یعنی سلام کے بعد میں دیکھنا بھی قرآن میں دیکھنا ہی لوگ کہہ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کی مراد یہ ہے کہ قرآن میں دیکھ دیکھ کے وہ پڑھ رہے تھے، یعنی سلام سے پہلے دیکھتے، پھر نماز پڑھاتے، پھر اس کے بعد سلام پھیرتے، پھر دیکھتے، پھر نماز پڑھاتے، لہذا اس روایت سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ وَوَلَدُ الْبَغِي، اور جائز ہے نماز پڑھانا ولد الزنا کا، والآرابی دیہاتی، والغلام الذی، اور اس بچے کی لم یحتلم جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے تو جائز ہے۔ سب کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً ارشاد فرمایا یؤمہم اقرأہم لکتاب اللہ، کہ لوگوں کی امامت کرائیں گے وہ جو اقرا لکتاب اللہ ہے۔ ولا یمنع العبد من الجماع، یہ تیسرا مسئلہ، اور نہیں روکا جائے گا غلام کو جماعت سے بغیر علت، کسی وجہ سے کہ وہ بھی تو مسلمان ہے، عاقل بالغ مسلمان ہے، اور عاقل بالغ مسلمان کو نماز باجماعت پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ تو جب ایک پڑھنی چاہیے تو یہ غلام بھی عاقل بالغ مسلمان ہے، اس کو کیوں آقا منع کرے گا؟ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے آقا کو، یعنی ایسا کوئی ضروری کام مجبوری آ گئی، پھر منع کر سکتا ہے۔ چلیے اب وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله النافع عن عبد الله بن عمر قال لما قدم المهاجرون الاولون المسبط موضعا بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم السالم، دلیل پانچوں مسئلوں کی دلیل کیا؟ یہ تو اللہ کے نبی نے مطلقاً کہا کہ جو اقرا لکتاب اللہ ہے وہ نماز پڑھائے گا، تو پانچوں آئے گا اس میں، اور آگے غلام کے بارے میں الگ سے ایک اور دلیل لائے، سالم، حضرت سالم جو آزاد کرتا تھے ابو حذیفہ کے۔ پیچھے میں نے آپ کو تذکرہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس حج کے دنوں میں چند آدمی آئے تھے بیعت عقبہ اولیٰ میں، پھر اللہ کے نبی نے انہیں دین سکھایا، یہ لوگ گئے، پھر اگلے سال 75 آدمی آئے تھے جس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ، ہے نا؟ جب بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی اور اسلام مدینے میں کافی پھیل گیا تو وہاں باجماعت لوگ نماز پڑھنے لگے، تو یہاں کون پڑھاتا تھا نماز؟ حضرت سالم جو غلام تھے وہ نماز پڑھاتے تھے، آزاد شدہ تھے لیکن پہلے غلام رہے ہیں ابو حذیفہ کے، تو معلوم ہوا غلام کا جماعت کرانا صحیح ہے۔
حضرت سالم مولا ابو حذیفہ یعنی ابو حذیفہ کے آزاد کردہ، وکانا اکثرهم قرآنا، اور وہ لوگوں میں قرآن زیادہ جانتے تھے، زیادہ پڑھے ہوئے تھے، اس لیے وہی جماعت کراتے تھے۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني ابو التياحي عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا واطيعوا وان استعمل حبشي كان رأسه زبيبة۔ انس بن مالک عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس سے بھی غلام کا امامت کرنا ثابت۔ کیا کہا آپ نے؟ بھائی سنو اور اطاعت کرو، اسمعوا واطیعوا وان استعمل، اگرچہ عامل بنا دیا جائے، ذمہ دار بنا دیا جائے تم پر کوئی حبشی، یہاں لفظ عبد نہیں، دوسری روایت میں لفظ عبد بھی، عبدن حبشیہ، کہ حبشی غلام اگر تمہارے اوپر ذمہ دار بنا دیا گیا تو اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو۔ کانہو راسہ زبیبہ، گویا کہ اس کا سر، حبشی کی نشانی بتائی آپ نے کہ اس کا سر کیسا ہوگا، پچکا ہوا چھوٹا ہوگا، زبیبہ جیسا کہ کشمش ہوتی ہے، کشمش کے دانے کی طرح ان کے سر چھوٹے ہوں گے، پچکے ہوئے ہوں گے، تو وہ لوگ بھی اگر تمہارے اوپر بنا دیے جائیں گے ذمہ دار تو ان کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ جب امیر بن گیا تب اس کی اطاعت ضروری، تو اگر امام بن جائے تو بدل چولا اطاعت ضروری ہے۔ چلیے باب اذا لم يتم الامام واتم من خلفه، اذا لم يتم الامام واتم من خلفه، اس ترجمے کا کیا مقصد ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک وہم کو دفع کرتے ہیں جو پچھلے باب سے پیدا ہو سکتا ہے۔ پچھلے باب میں کیا بتایا؟ 5 آدمی بتایا نا کہ نماز پڑھا سکتے ہیں، ان میں غلط الزنا بھی ہے، تو آدمی کے دماغ میں کچھ ذہن میں آ سکتا تھا کہ یار غلط الزنا امامت کرائے گا تو اس کی نماز بھی کیسی ہوگی، تو کیا مبتدیوں کی نماز میں بھی نقص آئے گا یا نہیں؟ یا ایسے ہی غلام نماز پڑھاوے یا بدو دیہاتی کوئی نماز پڑھاوے یا اسی طریقے پر نابالغ نماز پڑھاوے، تو یہ جو کمزور قسم کے لوگ جماعت کرائیں گے ان کی نماز میں کمی ہوگی، تو وہ کمی ہمارے اوپر آئے گی ہماری نمازوں میں یا نہیں؟ تو لگتا ہے کہ ہماری نماز ناقص ہو جائے گی، یہ وہم آ رہا۔ اس وہم کو دفع کرنے کے لیے حضرت نے یہ بات قائم کیا اور یہ بتایا کہ اگر امامت کرانے والا کوئی آدمی، نماز پڑھانے والا کوئی آدمی نماز پڑھاوے اور وہ آدمی نقص کر رہا ہے اپنی نماز میں، تو اس کا یہ نقص مقتدیوں کی نماز میں سرایت نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر کسی زمانے میں ایسے ظالم لوگ بادشاہ بن جائیں، حضور نے فرمایا کہ اگر کسی زمانے میں ظالم لوگ بادشاہ بن جائیں اور وہ نماز بر وقت نہ پڑھاویں تو لہذا تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اگر ظالم لوگ بنے، اگر وہ وقت پہ نماز پڑھا دیں تو بھی تمہارا فائدہ ہے کہ وقت پہ نماز ہو گئی، اور اگر وہ وقت پہ نماز نہ پڑھاویں یعنی مکروہ وقت میں پڑھاویں یا قضا کر کے پڑھاویں تو بھی تمہارا نقصان نہیں۔ کیوں بھائی نقصان نہیں؟ ہم نے ان کے انتظار میں اپنی نماز قضا کر دی، وہ نماز کو قضا کر کے پڑھا رہے تو کیوں نقصان نہیں؟ حضور نے کہا تمہارا نقصان نہیں ہے، ان کی نماز ناقص ہے پر تمہاری ناقص نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ امام کی نماز کا نقصان مقتدیوں کی نماز میں سرایت نہیں کرتا۔ کس کے یہاں؟ شوافی کے یہاں۔ امام بخاری کے نزدیک احناف کہتے سرایت کرے گا۔ جیسا دیکھو پیچھے میں نے آپ کو حدیث کے تحت بتایا کہ کہیں ثواب 25 گنا ہے، کہیں 27 گنا ہے، تو وہاں کیا بتایا کہ اگر امام بڑھیا ہوگا، اچھا اعلیٰ ہوگا، متقی پرہیزگار نیک، تو بس 27 درجے ثواب ملے گا، اور اگر امام ایسا ہی فاسق فاجر ہے تو مقتدیوں کو بھی ثواب کم ملے گا۔ تو نقصان آیا نا مقتدیوں کی نماز میں۔ تو یہ جو مسئلہ یہاں بتا رہے ہیں یہ ہے شوافی کے نزدیک، وہ کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں آئے گا، ہم کہتے ہیں آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ ہمارے نزدیک احناف کے یہاں نماز با جماعت کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی فرمایا کرتے تھے
کہ احناف کے یہاں نماز کی حیثیت ایسی ہے جیسا کہ ایک آدمی نے دوستوں کی دعوت کی اور یہ کہا کہ بھائی میرے گھر پہ دعوت ہے، کھانا اس نے بنوایا اور دسترخوان بچھایا، لوگ آئے، دوست لوگ، سب نے کھایا اور چلے گئے، سب نے ایک ساتھ کھانا کھایا ایک دسترخوان پہ اور کھانا اسی کا کھایا۔ ہمارے نزدیک جماعت کی نماز کی مثال یہی ہے کہ اس آدمی نے، امام نے کہا آ جاؤ نماز پڑھیں گے، تو نماز پڑھا رہا ہے امام، ان سب کی مل کر کے نماز ایک ہے، اس کی نماز اس کی ہے، اس کی نماز اس کی ہے۔ شوافی کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ ایک دوست نے اعلان کیا آ جاؤ دعوت کھانے، ٹھیک ہے کب آویں؟ کہا کل دوپہر میں آنا، پر ٹفن اپنا اپنا لے کے آنا، میرے گھر پہ آ کے بیٹھ کے کھا لینا۔ تو لہذا ٹفن ان کا اپنا ہے، گھر والا اپنا کھا رہا ہے، سب کا الگ الگ ہے، بس جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ شوافی کہتے ہیں یہ جماعت کی نماز ایسے ہی ہے، ہر آدمی اپنی مستقل پڑھ رہا ہے، کوئی کسی کی نماز میں تابع نہیں ہے، اپنی پڑھ رہا ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں قرات کرے گا، وہ کہہ رہے ہیں نا قرات کرے گا، کیوں؟ آپ اپنی پڑھ رہا ہے۔ تو جب ہر آدمی اپنی پڑھ رہا ہے تو امام کی نماز ان کی نماز کو کیوں نقصان پہنچائے گی؟ اس کی امام کی نماز اپنی ہے اور مقتدیوں کی نماز اپنی ہے، تو امام کی نماز اگر خراب ہے مقتدیوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیوں؟ سب کی ایک نہیں ہے شوافی کے یہاں۔ یا بعض حضرات نے دوسری مثال دی کہ ہمارے احناف کے یہاں مقتدیوں کی نماز اور امام کی نماز ایسی ہے جیسا کہ لڈو، لڈو جانتے ہو؟ وہ لڈو جو ہوتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، پھر انہیں ملا کے ایک کر دیا جاتا ہے، تو اب یہ لڈو سارا مل کر کے ایک ہے، دانا الگ الگ ایک نہیں ہے۔ اور شوافی کے نزدیک نماز لڈو جیسی نہیں، دانے ہیں الگ الگ، جیسا کہ تسبیح کے دانے سب ہیں، ایک ہے تسبیح لیکن دانے سب الگ الگ ہیں، جب چاہے دانے کو ادھر کرو، لڈو میں سے نہیں کر سکتے، سب ایک ہو گئے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نماز سب کی ایک ہے، لڈو جیسی ہے، تو اب اگر ایک دانہ بھی خراب ہوگا، ایک دانہ، تو اس کا اثر سارے لڈو میں جائے گا کہ نہیں؟ تو اب اگر امام خراب ہوگا تو اس کا اثر سارے مقتدیوں کی نماز میں جائے گا، اور وہ کہتے ہیں نہیں سب کی الگ الگ ہے، لہذا نقصان نہیں ہوگا۔ بہرحال یاد رکھو کہ امام اعلیٰ اچھا بہتر ہوگا تو ہمارے یہاں نماز بہتر ہوگی مقتدیوں کی، اور اگر امام ناقص ہوگا، امام کی نمازیں ناقص ہوگی تو مقتدیوں کی نمازیں بھی ناقص ہوں گی ثواب کے اعتبار سے، کم ثواب ملے گا مقتدیوں کو۔ چلیے وبه قال حدثنا الفضل بن سعيد قال حدثنا الحسن بن موسى الاشعري قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، کیا کہتے ہیں؟ یصلون لکم، کہ وہ جو تمہارے اوپر ذمہ دار بن گئے وہ نماز پڑھائیں تمہیں، فَإِنْ أَصَابُوا، اگر وہ درست وقت میں نماز پڑھائیں، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے ثواب ہے، فائدہ ہے، اور اگر وہ خطا کریں، فَلَكُمْ، تو بھی تمہارے لیے فائدہ ہے، وَعَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے نقصان ہے، یعنی دیر میں نماز پڑھنے کا ان کو ملے گا نقصان، ان کو جو دیر میں امام پڑھا رہے، تم تو مجبور ہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ چلیے باب امامت المفتون والمقتدی۔ امامت المفتون، دو مسئلے ہیں، سنو جلدی سے۔ امامت مفتون، مفتون سے مراد کیا ہے بھائی؟ مفتون سے مراد ہے فاسق آدمی، فتنہ کیا ہو فاسق آدمی، اور مبتدع سے مراد ہے گمراہ آدمی۔ کوئی آدمی فاسق کو امام بنا سکتا ہے؟ اگر امام بنا دیا گیا فاسق کو تو فاسق کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ امام بنانا تو ہے مکروہ تحریمی، یعنی باقاعدہ مسجد کا امام بنانا، اور اگر کسی جگہ پہ دیکھا مسجد میں یا کہیں بھی کہ جماعت ہو رہی ہے اور میں اکیلا ہوں اور نماز پڑھا رہا ہے فاسق آدمی، تو فرمایا کہ اس کے ساتھ میں لگ جاؤ، جماعت سے نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی۔ ایسے ہی حکم مبتدع کا گمراہ، اب گمراہ دو طرح کے، بدعتی دو طرح کے، پیچھے بتایا تھا میں نے آپ کو کہ دو دائرے ہیں، ایک ہے دائرہ دینداری، دینداری کا دائرہ،
ایک ہے دائرۂ اسلام، دینداری کا دائرہ، اور دوسرا ہے دائرۂ اسلام۔ اگر کوئی آدمی دینداری کے دائرے سے نکلا ہے اور دائرہ اسلام میں ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی بدعتی ایسا بدعتی ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے نہیں نکلا، دائرہ دینداری سے نکلا ہے، تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ بھائی دائرہ اسلام سے تو نہیں نکلا نا، مسلمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، دینداری کے دائرے سے نکلا ہوا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ بعض بدعتی ہیں یا اسی طرح کے غیر مقلد لوگ ہیں، دینداری سے نکلے ہوئے گمراہ فرقہ ہے لیکن مسلمان ہیں، غیر مقلدین مسلمان ہیں، بہت سے بدعتی مسلمان ہیں، لیکن شیعہ اثنا عشریہ کہ وہ دائرہ اسلامی سے نکلے ہوئے ہیں۔ اگر شیعہ اثنا عشریہ میں سے کوئی آدمی نماز پڑھائے گا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو آپ سمجھو فاسق اگر ہے کفر کے درجے کا، نماز نہیں ہوگی اس کے پیچھے، اور یا بدعتی ہے کفر کے درجے کا تو اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں گنہگار ہیں تو ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے کچھ زمانے کے بعد لوگوں نے بلوائیوں نے حملہ بول دیا تھا اور حضرت عثمان غنی کو محصور کر دیا تھا کہ نہیں، وہ گھر سے نہیں نکل سکتے تھے، اندر مقفل کر دیا اور قبضہ کر لیا تھا بلوائیوں نے، فساق فجار نے۔ ایک شخص حضرت عثمان غنی کے پاس گھر پہ تشریف لے گئے، انہوں نے جا کے کہا کہ حضرت ہم کیا کریں، امام عامہ تو آپ ہیں، برحق تو آپ ہیں، ان ظالموں نے قبضہ کر لیا ہے، اب ہم کیا کریں، نماز مسجد نبوی میں یہ ظالم فاسق پڑھا رہے ہیں تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ فاسق تھے کہ نہیں وہ لوگ؟ حضرت عثمان کو انہوں نے تو مارا مروایا۔ حضرت عثمان غنی نے کیا جواب دیا؟ یہ کہا کہ ٹھیک ہے وہ فاسق ہیں لیکن جو وہ کام اب کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، یعنی جماعت سے نماز پڑھنا یہ تو صحیح عمل ہے، فسق ہے اور مطلب گنہگار ہو رہے ہیں لیکن نماز کا عمل تو گناہ نہیں ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ ان کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھ لو۔ تو اس سے پتہ لگا کہ فاسق کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھنا صحیح ہے مقابلے میں اکیلے نماز پڑھنے کے۔ چلیے وقال الحسن صلى عليه بدعته وقال لنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن القياد أنه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة۔ امام فتنہ فاسق کہ لوگ بلوائی نماز پڑھا رہے ہیں تو فتین ہے، اور وَنَتَحَرَّجُ ہمیں حرج لگ رہا ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں، دل نہیں مانتا۔ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ احسن ما یعمل الناس، کہ نماز تو بہترین کام ہے جس کو لوگ کر رہے ہیں۔ بھائی وہ فاسق ہیں ہونے دو، لیکن جو وہ کام کر رہے ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں۔ چلیے فأحسن معهم وإذا ساءوا فاجتنب ساءتهم۔ ہاں اگر وہ برا کام کرے فاجتنب ساءتهم تو ان کی برائی سے بچ جاؤ۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی فاسق فاجر ہے، وہ روزانہ شراب پیتا ہے اور آپ کو کہیں راستے میں کھڑا ہوا مل گیا، آپ کو کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھ لو۔ بھائی اذان ہو گئی، مولانا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں، نماز میں چلے جاؤ۔ اور ظاہر بات ہے آپ یہ اعتراض کرنے لگے ہیں کہ بھائی کیوں کہ میں مانوں میں تیری بات، تو فاسق فاجر ہے میں تیری بات نہیں مانتا، تو یہ کہنا بہتر نہیں ہے۔ کیوں؟ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ فسق نہیں ہے، وہ ابھی آپ کو نماز کی دعوت دے رہا ہے، تو یہ بات تو مانو اس کی۔ ہاں اگر وہ بری بات کہے آپ کو فاجتنب ساءتهم تو ان کی برائی سے آپ بچ جاؤ، برائی میں اتباع اور نہیں ہے، برائی نہیں مانی جائے گی۔ وقال الزبیدی قال الزہری لا نرى ان يصلي، کہتے ہیں امام زہری کہ ہم بہتر نہیں سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کوئی آدمی ہجڑے کے پیچھے نماز پڑھے، ہجڑا خلف المخنث الا من ضرورت، مگر مجبوری کی وجہ سے، لا بد منہا کہ اس سے کوئی چارہ نہ ہو۔ کیا مطلب کہ کسی گاؤں میں کسی علاقے میں اتنے ہجڑے آ گئے سارے کہیں سے اکٹھے ہو گئے کہ پورے گاؤں پہ قبضہ کر لیا۔
اور ہجڑوں میں سے ہی ایک امام بھی بن گیا. یہ جو ایک دو گھرانے کے لوگ ہیں انہیں مغلوب کر لیا. کہا کہ مسجد میں ہمارا کنٹرول چلے گا, ہمارا قبضہ چلے گا, ہم نماز پڑھائیں گے. تو اب اگر ہجڑا نماز پڑھا رہا ہے بشرطے کہ اس کے اندر جہتے رجل جو ہے وہ غالب ہو. کبھی جہتے رجل غالب ہوتی ہے ہجڑے میں اور کبھی جہتے مرأت غالب ہوتی ہے. اگر جہتے مرأت غالب ہے تو وہ عورت ہے تو اب تو اس کی امامت ہی صحیح نہیں ہے. لیکن اگر جہتے رجل غالب ہے تو مرد کے حکم میں ہے, اس کی امامت بدرجہ مجبور جائز ہے اور مجبوراً اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن عبان قال حدثنا غندر بن شعبة عن ابي التياح انه سمع انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر اسمع واقم ولو لحبشي كان راسه زبيبا. یہ دونوں کی دلیل ہو گئی کہ نماز پڑھو, اطاعت کرو, سنو, اطاعت کرو ولو لحبشی. اگرچہ تمہارا امام کوئی غلام حبشی ہی کیوں نہ بن گیا ہو. کانہ راس زبیبا, کہ جس کا سر کشمش کے دانے کے مانند ہو, چھوٹا سا. یہ علامت بتائی. چلیے. باب يقوم عن يمين الامام بإحدائه سواء اذا كان. یہ مسئلہ سمجھا چکا ہوں آپ کو. دو مسئلے آ رہے, دونوں بابوں کے سمجھ لو, چھوٹے سے مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے جب اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی آدمی آپ کے ساتھ میں آ کر کھڑا ہو کے جماعت کرنا چاہے تو وہ کھڑا کدھر ہوگا. یہ مسئلہ بتایا میں نے آپ کو کل. وہ کہاں ہوگا کھڑا؟ دائیں طرف ہوگا. لیکن اگر بائیں طرف بھی ہو گیا تو بھی جائز ہے. اگر کوئی بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو امام کو, مسئلے جاننے والے کو چاہیے کہ اسے پکڑ کے ادھر گھما کے کھڑا کر لے. جیسا کہ روایت آ رہی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گئے تھے نا حضرت ابن عباس, اور رات کو تہجد میں ادھر کھڑے ہو گئے تھے تو آپ نے پکڑ کے گھما لیا تھا نا. تو یہ عمل قلیل ہے. ایک دو قدم رکھ کے ہٹ جانا عمل قلیل. اگر 3 قدم رکھو گے پے در پے تو عمل کثیر ہو جائے گا, نماز فاسد ہو جائے گا 3 سے. اسی لیے اسی طرح یاد رکھو, اس میں بہت تم مبتلا ہو طلبا. یاد ہوگا تم نے, میں نے ایک تو بڑا صحیح سے مارا تھا مسجد میں کہ وہ جب نماز پڑھتے ہیں بار بار بس کھڑے ہیں, یہاں کر رہے, یہاں کر رہے, میلا مجا کے کھیل رہے, پھر تھوڑی دیر ہاتھ کریں گے, پھر ادھر والا, پھر تھوڑی دیر بعد, پھر پیچھے, پھر تھوڑی دیر, پھر یہاں. ایک آدمی یہی کام کرتا رہتا ہے. وہ میرے پاس میں کھڑا تھا کوئی طالب علم پنجم کا, بس وہ پوری نماز میں یہ, اور تھوڑی دیر میں پھر اس نے اپنے دامن پہ ڈال رکھا ہے ناک کی رین, نکال نکال کے وہیں ڈال رہا ہے ایسے, اور وہ دامن پہ پڑھ رہے ہیں اور میں نماز میں بازو میں ہوں. یا اللہ میں نماز کیسے پوری کروں, سلام پھیرنے دے, آپ کو پھر بتاتا ہوں. پھر بتایا میں نے اس کو. تو یہ پتہ نہیں ہے طلبا, سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے, نماز فاسد ہو جاتی ہے اس سے. اگر 3 مرتبہ آپ نے بلا وجہ داڑھی کچیل دی, ایسے ایسے کھیل لیا, 3 مرتبہ پیدا پہ عمل کرنے سے عمل کثیر ہو گیا, اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو نماز رہی کہاں آپ کی؟ ہاں کسی کو ضرورت پڑے تو وہ جلدی سے برداشت کرے, خواہشات میں کہیں ملا ہو جائے, یہاں آ گئی, سر میں آ گئی, برداشت کرے. لیکن نہیں ہو رہا تو بہت جلدی سے بس وہاں ہاتھ لگا کر. اب یہ بار بار یہ کھجانا نہیں ہے, یہ کھیلنا ہے, یہ شیطان مساوی ڈالتا ہے. بہرحال اگر ادھر سے آپ نے ادھر کیا محمدی کو تو 2 قدم رکھے جائیں گے. یہاں کھڑا ہے, ایک یہاں پیچھے رکھے گا, یہاں رکھ لے گا, بس ہو گئے. تو عمل کثیر بھی ہوا, نماز باقی ہے. اگر ادھر کھڑا ہو گیا تو ادھر کر لے, نہیں بھی کیا تو بھی جائز. ایک مسئلہ جو اگلے باب میں ہے. پہلے باب میں کیا ہے؟ پہلے باب میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اکیلا کھڑا ہے, انتظار کر رہا کوئی ساتھی آ جائے تو جماعت سے نماز پڑھ لے گے. تو 2 3 4 بھی اگر جماعت سے پڑھو گے تو اللہ وہی ثواب دے گا, 25 گنا 27 گنا. اب یہ آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کہاں کھڑا ہوگا آپ کے ساتھ؟ کھڑا ہوگا دائیں طرف, تو بالکل سیدھا ایسے برابر سرابر کھڑے ہوں گے دونوں, اور یا ایسے تھوڑا کھڑے ہوں گے. اصل حکم تو یہ ہے کہ سیدھے برابر کھڑا ہونا چاہیے, اصل حکم. امام اعظم بھی یہی کہتے ہیں, امام ابو یوسف بھی یہ کہتے ہیں, شواب ائمہ ثلاثہ بھی یہ کہتے ہیں. لیکن امام محمد فرماتے ہیں کہ نہیں, ایسے بھی کھڑے ہوں گے, بالکل دیکھ لو
ایسے نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ تھوڑا ایسے کھڑے ہوں گے. مقتدی ایسے پیچھے ہٹے گا تھوڑا سا اور امام تھوڑا آگے رہے گا. لیکن یہ کب؟ فرماتے ہیں یہ اس مقتدی کے بارے میں ہے جو مسائل سے ناواقف ہو. اگر مسائل سے واقف ہے تو برابر بھی کھڑا ہو جائے. کیوں؟ اسے پتا ہے اگر میں امام سے ایسے ہو گیا تو میری نماز چلی جائے گی، تو وہ نہیں ہوگا. اس لیے امام محمد فرماتے ہیں کہ احتیاط اس میں تھوڑا پیچھے رہے، کیونکہ اگر بے احتیاطی ہو گئی تو یہاں سے یہاں جائے گا، بس یہاں چلا جائے گا، برابر میں آگے تو نہیں جائے گا. اس لیے فرمایا گیا تو بہتر بات یہ برابر کھڑے ہوں، لیکن اگر تھوڑا پیچھے بھی کھڑا ہونا ہے اس کی بھی گنجائش ہے. دو مسئلے ہیں دو باب میں. چلیے. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالة ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت حديثا وقال حديثه ثم خرج إلى الصلاة. وہاں آئی روایت سمجھایا تھا آپ کو کہ آپ بیچ میں نماز کے سو گئے، کھراٹے لینے لگے اور پھر چلے گئے نماز پڑھنے. کیوں چلے گئے تھے؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نوم قلیل تھا، اور نبی کا لیٹ کر نوم قلیل ناقض وضو نہیں ہوتا. نوم قلیل اس لیے کہا کہ پیچھے روایت آ چکی ہے، وہاں تعارض بتایا تھا میں نے آپ کو. وہاں کہہ رہے کہ آپ سو گئے، سونے کی وجہ سے آپ نے پھر اپنا وضو لوٹایا. تو پتہ لگا نوم قلیل اور کثیر کا فرق کریں گے. تھوڑے میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے نبی کا. کیوں؟ فرمایا تھا نا تنام عینایا ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں سوتی ہیں دل غافل نہیں ہوتا. اور یہ کب؟ جبکہ نوم قلیل ہو. چلیے. باب إذا قام الرجل على يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما، کہ اگر ادھر سے پکڑ کے ادھر کر لے گا نا، نہ تو پکڑنے والے کا عمل کثیر ہے اور نہ جو ادھر ہٹ کے ادھر آیا نہ اس کا عمل کثیر ہے. جب دونوں کا عمل کثیر نہیں تو نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز علی حال ہی دونوں کی صحیح رہے گی. اتنا عمل کر سکتا ہے. جیسے پیچھے بتایا کہ اگر پاس میں تمہارے کوئی جانور آ گیا موذی تو اسے مار دو آپ ایک ضرب سے، اور یا ایک نہیں تو 2 سے مار دو. اگر 2 کے بعد میں تیسری ضرب پہ مارو گے تو نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ 3 مرتبہ کو عمل کثیر کہا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت عن يساري فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به بكير فقال حدثني قريب بذلك. باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر بریلوی آدمی ایسی بدعت کرتا ہے کہ زیارت پر سر جھکاتا ہے، یعنی درگاہ پہ جا کے کوئی سر جھکاتا ہے تو بھائی تو شرک ہو گیا نا. اگر وہ شرک کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. اگر شرک جلی کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کو مانتا ہے، وہ عقیدتاً بھی تو نہیں. اور اگر صرف جاتے ہیں وہاں پھول چڑھاتے ہیں اور عقیدہ صحیح ہے تو پھر جائز ہے. امام کو علم نہ ہو کہ لقمہ دینے والا خارج نماز میں سے ہے اور اس کا لقمہ لے لے تو کیا حکم ہے؟ بھائی جب پتہ ہی نہیں ہے اس کو، اگر بعد میں پتہ لگ گیا تو بھی نماز کا یاد آئے، اور اگر پتہ ہی نہیں لگا کسی کو بھی تو معذور ہے. مثال کے طور پہ کپڑے پہ گندگی لگ رہی اور پتہ ہی نہیں لگا اور ایسے ہی نمازیں پڑھتا رہا تو معذور ہے. تو پتہ نہیں لگا، پتہ لگ جائے گا اگر تو اس کے بعد میں حکم آئے گا. تو جب پتہ ہی نہیں اس کو کہ کس نے دیا ہے لقمہ تو لہذا اس کا لقمہ لینے سے نماز تو فاسد ہو ہی گئی اگر وہ باہر کا ہے. اب یہ مواخذہ نہیں ہے اس کی ذمہ آخرت میں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا دیا گیا. تو جب خطا ہوا اس نے جان کے تو نہیں کیا نا،
تو اللہ معاف کر دیں گے آخرت میں. اذا لم ينوي الامام ان يؤم ثم جاء قوم فامم. مسئلہ سمجھو. ایک آدمی نماز پڑھنی شروع کر دیا، نماز مسجد میں یا کہیں اپنے گھر پہ اکیلے نے نماز پڑھنی شروع کر دی اور امامت کی نیت نہیں کی کہ میں امام بن کے نماز پڑھا رہا ہوں. اب ایک دوسرا آدمی آیا، جب دیکھا کہ حضرت ہیں یہ تو نماز پڑھ رہے مولانا جی، تو ایک آدمی آیا بعد میں، اس کی بھی اثر کی نماز ہے، اس کی بھی اثر کی نماز ہے. اس نے آ کے کمر پہ ہاتھ لگا کے بولا کہ میں تیری اقتدا کرتا ہوں تو میرا امام ہے. اللہ اکبر. سمجھا؟ تو اب کیا حکم ہے؟ کیا یہ دونوں کی نماز باجماعت کہلائے گی؟ اگر اس آدمی نے جس کو کہا حضرت میں تیرا مقتدی بن رہا ہوں لہذا میری نیت کر لے، اگر اس نے نیت امامت کر لی اس کے کہنے سے تو دونوں کی نماز باجماعت بن گئی اور اب اس آدمی پر امام کے احکام لازم ہوں گے. یعنی جہری نماز ہے تو جہرن پڑھنی پڑے گی. جہری نماز کو جہرن پڑھتا ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے پر تکبیرات انتقالیہ زور سے کہنا سنت ہوگا اس کے حق میں، کیونکہ نیت کر لی ہے اس نے، امام بن گیا، جائز ہو گیا مسئلہ. دوسری شکل، اگر ایک آدمی آیا اور آ کے بس یہ نماز پڑھ رہا ہے، پاس میں کھڑا ہو کے اللہ اکبر میں بھی اس کے ساتھ پڑھوں گا، اس نے نیت کی نہیں، امام کو کہا بھی نہیں میری نیت کر لو، اور اس نے نیت امامت کی بھی نہیں. آپ پڑھ رہے اپنی اکیلے اور آ کے میں نے بازو میں آپ کی نیت مان لی اپنی کہ جب یہ جھکے گا میں بھی جب جھکوں گا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس نے ابھی نیت باندھی ہے، ابھی کوئی رکوع کیا نہیں ہے، یا جانتا ہے کہ ایک رکعت پڑھی ہے میں بعد میں پڑھ لوں گا، مسبوق ہو گیا میں. تو اب اس کے بازو میں آ کے نماز کی نیت باندھ لی، نماز شروع ہے، اب یہ جھکے گا میں بھی جھکوں گا، یہ اٹھے گا میں بھی اٹھوں گا، تو یہ نماز باجماعت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیوں؟ نیت نہیں کی، نیت نہیں، تمہیں صحیح پتہ نہیں ہے. اس آدمی کی نماز باجماعت ہو گئی اب بھی. کیوں ہو گئی؟ سنو. امام کے امام بننے کے لیے مقتدیوں کو نماز پڑھانے کی نیت کرنا لازم نہیں ہے. امام کے امام بننے کے لیے مقتدیوں کی امامت کی نیت کرنا لازم نہیں ہے. ہاں مقتدیوں کے لیے لازم ہے کہ مقتدی امام کی اقتدا میں نماز پڑھنے کی نیت کریں، اور اس نے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کر لی ہے، وہ مقتدی بن گیا کہ نہیں؟ نیت کر لی اقتدا کی تو مقتدی بن گیا. جب مقتدی بن گیا تو امام نیت کرے یا نہ کرے، جب یہ جھکے گا اس کے ساتھ جھکتا رہے، یہ اٹھے گا اٹھتا رہے، اور سلام پھیرے گا سلام پھیرتا رہے. فرق کیا ہوا دونوں مسئلوں میں؟ فرق یہ ہوا کہ پہلی شکل میں امام نے جب نیت بھی کر لی تو اس پر احکام امام آ گئے، اور دوسری شکل میں مقتدی تو بن گیا لیکن امام نے چونکہ نیت امامت نہیں کی ہے کیونکہ لازم نہیں ہے وہ، تو یہ آدمی امام کے احکام والا امام نہیں بنے گا. ابتدا میں نماز ہو جائے گی لیکن احکام امام والا امام نہیں بنے گا. تو پتہ لگا کہ دونوں شکلوں میں نماز باجماعت ہوگی. پہلی شکل میں جب نیت کر لی تو احکام امام لازم آئیں گے، اور اگر نیت نہ کی، اس نے کہا بھائی تو مان یا نہ مان میں تیرا مہمان، مان یا نہ مان میں تیرا مہمان، بھائی تو مجھے مقتدی بنا یا نہ بنا، نیت کر یا نہ کر، پر بندہ تو تیرا مقتدی ہے. ٹھیک ہے، یہ مقتدی ہو گیا شرعاً، اس کی نماز باجماعت ہی کہلائے گی، وہ بتا رہے ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب بن عبد الله بن سعيد بن جبير عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال عند خالتي. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ امام بخاری بہت بار لائیں گے اس روایت کو. آئیے نا پھر یہاں دوسرا مسئلہ ثابت کیا حضرت نے. کیا دوسرا مسئلہ؟ کہ بغیر امام کی نیت کے مقتدی بن جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز تہجد پہلے سے پڑھ رہے تھے، نیت کی تھی کہ میرے ساتھ میں کوئی اور بھی کھڑا ہوگا نہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے سو رہے تھے، خالی سو رہے تھے، کراتے لے کے خالی. اور جب دیکھا کہ حضور نے نماز شروع کر دی، اٹھے وضو کیا، حضور کے بازو میں لگ گئے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارادہ امامت کا نہیں تھا اور یہ ساتھ میں لگے. اللہ کے نبی نے ادھر کے پکڑ کے ادھر تو کیا لیکن یہ نہیں کہا کہ بھائی تو میرے پیچھے کیوں لگ گیا تھا, تیری نماز نہیں ہوئی جماعت سے, کیوں, میں نے تیری نیت نہیں کی تھی, ایسا کہا حضور نے نہیں. دیکھو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پھر انہیں پکڑا اور داہنی طرف کر دیا, بس اتنی بات ہے. معلوم ہوا کہ ان کی نماز جماعت سے صحیح ہو گئی. چلیے فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقلت أسلم أو فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه فقلت إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى. دوسرا مسئلہ سمجھو, اور قیمتی مسئلے چل رہے ہیں, تمہیں ضرورت پڑے گی جا کے امامت کو کم سے کم کہیں کرو گے ہی. بھائی اپنے علاقوں میں امامت کرو گے, کہیں نماز پڑھو گے, پڑھاؤ گے, وہاں یہ مسائل کام آئیں گے سارے. دوسرا مسئلہ سمجھو, اگر آپ کسی مسجد میں گئے اور جماعت ہو رہی ہے اور امام کو دیکھا کہ بہت لمبی قرات شروع کر دی اس نے, اور آپ نے یہ سوچ کے امامت ابتدا میں نماز شروع کر دی کہ بھائی یہ تو 5-7 منٹ میں تو نماز پوری کر ہی دے گا, چلو با جماعت نماز پڑھ لیں گے. لیکن دیکھا کہ یہ تو بہت لمبی سورہ یوسف شروع کر دی اس نے, آپ پڑھ بھی رہا ہے مد لازم کلمی مستقل کر کے, بہت لمبا تڑنگا کھینچ کے پڑھ رہا کہ یہ نہیں پورا کرنے والا آدھے گھنٹے سے پہلے, اور ادھر ہی سے ہے کام, باہر کام ہے, گاڑی ہے اس کی, اسٹیشن کا مسئلہ ہے یا کچھ بھی ہے, بہرحال اسے ضرورت ہے. تو اب یہ آدمی کیا کرے, اس نے تو نیت باندھ لی. فرمایا کہ اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ یہ آدمی اپنی جماعت کو توڑ دے, اپنی ابتدا کو توڑ دے اور پھر دوبارہ اپنی نماز سائڈ میں پڑھ کے اپنے حساب سے جتنی اجازت ہے وقت کی اس کے پاس, جتنا ٹائم ہے اس کے پاس, اتنی دیر والی نماز پڑھ کے اور بس چلا جاوے. یہ بات جائز ہے, کوئی برائی نہیں اس میں. قصہ آ رہا ہے کیا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیا کرتے, عشاء کی نماز پڑھتے اور پھر جا کے اپنے قوم میں امامت بھی کراتے. آیا نا جی. ایک دن کا معاملہ ہوا کہ حضرت نے ایسے ہی نماز شروع کی. ایک صحابی جو اپنے باغ میں صبح سے کام کاج محنت مزدوری کر کے آ رہے تھے اونٹنی پر, دیکھا تو حضرت معاذ ان کے وہاں نماز پڑھا رہے, اونٹنی کو باندھا اور اتر کے جماعت میں شریک ہونے چلے گئے کہ میں جماعت سے پڑھ لوں گا پھر چلا جاؤں گا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو دیر میں شروع کی نماز, دوسرے شروع کر دی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ, اور سورہ بقرہ میں اس زمانے میں رکوع نہیں. تو مطلب یہ کہ سورہ بقرہ 2.5 پارے پڑھنے کے بعد میں ہی رکوع ہونا ہے. بعض روایتوں میں سورہ نساء کا ذکر ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ یا اللہ یہ تو مر جاؤں گا, میں تو تھکا ہوا ہوں, صبح سے نیند بھی آ رہی ہے, پورے دن کام کر کے آیا. اس نے سوچا دیکھا جائے گا جو ہوگا. اس نے اپنا نیت کو توڑی اور سائڈ میں گیا, سائڈ میں اپنی نماز پڑھی اپنا مختصر سی اوساط مفصل کے ساتھ اور اپنا چلا گیا. جس وقت میں نماز سے فارغ ہوئے صحابہ نے حضرت معاذ کو کہا آپ کو پتا کیا ہوا کہ ایک آدمی وہ ایسے تھا اور جماعت سے نماز توڑی اور اپنے پڑھ کے چلا گیا. حضرت نے معاذ نے کہا بہت بڑا فتین منافق تھا کوئی, بہت غصہ ہوئے کہ میری امامت میں وہ ایسے کر کے چلا گیا. بہت کچھ بولنا تھا بولا. تو وہ جو صحابہ تھے جو سن رہے تھے انہوں نے سنائی, پھر اگلے دن یہ ملے, کہا کہ بہت غصے ہوئے امام صاحب تیرے پہ. کیا کہہ رہے تھے کہ کہتے ہوا منافق یہ وہ کہ اچھا ہاں ایسا کہا تجھے, میں بھی خبر لی ہوا ہوں کی. کیا کرو گے تم کہ میں بھی جا کے عدالت میں ہائی کورٹ میں کروں گا مقدمہ, میں حضور کو بتاؤں گا جا کے, چھوڑوں گا نہیں, شکایت کروں گا اس کے لیے یہاں کھڑا ہو کے تھوکتا ہے اور وہاں پڑا سوتا ہے کھلا, میں چھوڑوں گا نہیں اب اس کو. یہ سوتا ہے ٹپائی کے اندر گھس جاتا ہے تاکہ کیمرے میں نہ پتا لگے, ٹپائی کے اندر گھس جاتا ہے جیسے سانپ کیسے گھس جاتا ہے, بلی ایسے گھس جاتا ہے. تو میں بھی بتاؤں گا جا کے, کمرے پہ بتا دوں گا حضرت کو جا کے کہ یہ کیسے ایسے سوتا ہے. اچھی بات ہے, کو بتا دے ثواب ملے گا اس کو. وہ بیچارہ کچھ پڑھ لے گا
وہ تمہارے بتانے سے کچھ پڑھ لے گا، کیونکہ تم بھی ہو جائے گی، سونا بند کر دے گا، ورنہ غفلت میں چلا جائے گا سال، کہاں گئے تھے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ بھی نہیں، نہ خدا ہی ملا، نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہاں آ کے ایسے خالی ہاتھ چلے جاؤ گے۔ تو بہرحال ان صحابی نے کہا کہ میں بھی نہیں چھوڑنے والا، ٹھیک ہے حضور کو بتاؤں گا جا کے۔ تو صبح ہی یہ حضور کی خدمت میں گئے اور جا کے دیکھا کہ حضرت معاذ وہاں بیٹھے ہیں، حضرت معاذ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاذ کے سامنے ہی کہنا شروع کیا صحابی نے، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، ہم اتنے تھکے ماندے ہوتے ہیں، کام کاج کر کے آتے ہیں، اور یہ امام صاحب جو بیٹھے نا، یہ امام صاحب بہت بڑے، انہوں نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دیا اور میں ایسے ایسے کر کے بھاگ گیا۔ حضور نے ان کی تعریف کی، اچھا کیا تم نے ٹھیک کیا، چلا گیا آرام سے پڑھ کے تو سو گیا نہ جا کے، کہ تو نماز پڑھ لی۔ اور حضرت معاذ پہ جو حضور ناراض ہوئے اور برسے ہیں ایسے ایسے الفاظ کا، افتانم افتانم، تو فدین ہے، تو فدین ہے، آگے کرنا چاہتے ہیں مجمع میں، یہ کیا بات ہے، ایسی نماز پڑھاتا ہے، کیوں پریشان کرتا ہے لوگوں کو، تم دو جماعت کر دو گے لوگوں کی ایسے۔ لہذا یاد رکھو کہ آئندہ تم عشاء کی نماز میں سورہ ضحیٰ ہے، سورہ شمس ہے، سورہ لیل ہے، ایسی کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ تو آپ نے تنبیہ فرما دی، پتہ لگا نماز چھوڑ کے جانے والے کے لیے کچھ بھی نہیں کہا، اور جو غلط طریقے سے بہت لمبی قرات کرے گا، لوگوں کا خیال نہ رکھے، تو اس کے بارے میں آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، یہ بتا دیں۔ چلیے وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ويؤم قومه. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم یصلی مع النبی۔ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر لوٹتے، پھر قوم کی امامت کراتے، فصل العشاء فقرأ بالبقرہ، تو کیا شروع کر دیا پڑھنا؟ سورہ بقرہ تو پڑھنا شروع کر دیا۔ فانصرف الرجل، وہ آدمی وہاں سے ہٹا اور اپنی نماز پڑھ لی۔ فکان معاذ ینال من، فکان معاذ ینال من کا ترجمہ کیا کرو گے؟ فکان معاذ ینال من، حضرت معاذ کو نماز کے بعد جب پتہ لگا ینال من، اسے بہت برا بلا کہا، ینال من پہنچے اس کو، یعنی اسے برا بلا کہا کہ وہ منافق ہوگا، ایسا ہوگا، کیوں گیا ہے، اچھا آدمی نہیں تھا، نماز چھوڑ کے بھاگ گیا۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ پھر پہنچ گیا اللہ کے نبی کو، تو آپ نے انہیں کو ڈانٹا، فتان 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 ثلاث مرہ، 3 مرتبہ آپ نے یہی لفظ کہا ان کو۔ وقال فاتنا 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 فاتنا، کیا مطلب؟ کہ تم فتین ہو، فتین ہو، فتین ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی۔ وَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْن مِنْ أَوْسَاطِ الْمُفَصَّل، اور آپ نے انہیں 2 سورتیں اوساط مفصل میں سے بتائیں کہ ایسے پڑھ لینا چاہیے تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں لا احفظها، کہ وہ کون کون سی صورت بتائی مجھے یاد نہیں رہی ہے، کن کن صورتوں کا آپ نے نام لیا، اوساط مفصل ہے۔ چلیے باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. تخفیف الامام فی القیام، آگے ایک مسئلہ اور سمجھو۔ دیکھو جب کوئی آدمی تم امامت کراؤ گے، ایک ہے امامت کے عام احوال، عام حالات، جیسے ٹھیک ہے حالات، کوئی آندھی نہیں، بارش نہیں، کوئی ٹھنڈی نہیں، بے تحاشا عام حالات میں جب مسجد میں امامت کراوے امام، تو اسے نماز کے اندر قرات کرنی چاہیے، وہی جو مسنون قرات فقہا نے لکھی ہے، فجر میں، ظہر میں طوال مفصل، اور آگے عصر میں، عشاء میں اوساط مفصل، اور مغرب میں قصار مفصل۔ کہاں سے کہاں تک ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ تو یہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ نہیں، صرف فجر میں طوال مفصل، اور آگے ظہر میں اور مغرب میں، ظہر میں اور مغرب عشاء میں اوساط مفصل، صرف طوال مفصل فجر میں، ظہر میں اور عشاء میں اوساط مفصل، عصر میں اور مغرب میں قصار مفصل، ایک روایت یہ ہے۔ تو اس پر عمل کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی بوڑھا آدمی، مجبور آدمی، کوئی بوڑھا
کھانسی ہو رہی، بخار آ رہا، بہت زیادہ عمر ہے، متولی صاحب ہیں، وہ یہ کہے کہ امام صاحب یہ جو آپ پڑھتے ہو نا اتنی بڑی بڑی صورت فجر میں، یعنی جو مسنون ہے، کہ اس میں کم کرو تو اس میں کم کر دو قرات کو آپ، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کسی بھی آدمی کی بات مسجد کی عام جماعت میں قرات کو اس تفصیل سے جو بتائی میں نے آپ کو مختصر کرنے میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کہیں میں بوڑھا ہوں، مجھے برداشت نہیں ہوتا، کھڑا نہیں ہوا جاتا، تو آپ اس کو یہ کہیں گے کہ بیٹھ کے پڑھ لے، تیرے پہ کھڑا نہیں ہوا جاتا، بیٹھ کے پڑھ لے۔ وہ کہے بیٹھنا مشکل تو گھر پڑھ لے، آنا مت کر سے جماعت میں، مسجد میں، پر تیری وجہ سے اکیلے کے میں ساری مسجد کے مقتدیوں کی نماز کی قرات کو خلاف سنت نہیں کر سکتا۔ یہ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ ترتیب اختصار والی ہی ہے قرات میں، یہ اختصار ہی ہے اس کا نام، ورنہ اس سے بھی زیادہ حضور نے پڑھی ہے۔ پہلے میں نے بتایا آپ کو کہ فجر کی نماز میں 60 سے 100 آیتوں تک پڑھتے تھے حضور، اور اس کی مقدار آدھا پون پارا بنتا ہے، تو لہذا سورہ مزمل ہے یا سورہ طور ہے، سورہ مدثر ہے، یہ تو تھوڑی چھوٹی صورتیں ہیں نا، یہ تو چھوٹی قرات ہے آدھے پارے کے مقابلے میں، تو لہذا یہ نماز جو مسجد میں پڑھائی جاتی ہے یہ مختصر قرات والی ہی ہے۔ اب اس سے بھی اگر کوئی آدمی کہے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کہیں گے تو تیرے گھر پہ پڑھ لیا کرتا ہے۔ لیکن عام حالات کے علاوہ اگر خاص حالات آ جائیں، کبھی کبھار، مثال کے طور پہ نماز ہو رہی ہے، آپ نے مغرب میں فجر کی نماز شروع کی ہے اور آپ نے شروع کر دی ہے طوال مفصل، بارش ہونے لگی، اچانک طوفان آ گیا اور باہر شہر میں لوگ کھڑے ہیں، تو اب آپ کے لیے جائز ہے، ہنگامی طور پہ جائز ہے کہ فجر کی نماز میں قل هو اللہ احد انا اعطیناک پڑھ کے ختم کر لو۔ سمجھے؟ یہ عام حالات کی بات نہیں، خاص حالات، یا جیسا کہ آپ کے ساتھ مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں، پہلے حضور کے زمانے میں عورتیں بھی آتی تھی، اللہ کے نبی کی روایت ہے کہ میں چاہتا ہوں نماز لمبی کرنا، لیکن کبھی بچہ رونے لگتا ہے تو میں اس کی ماں کے فتنے میں پڑھنے کے اندیشے کی وجہ سے نماز کو مختصر کر کے پورا کر دیتا ہوں، یعنی قرات بہت چھوٹی کر دیتا ہوں۔ یہ خاص حالات کی بات ہے، کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے، اور جو آدمی یہ کہہ رہا ہے میں بیمار ہوں، وہ خاص حالات نہیں ہے۔ کوئی ہنگامہ مسجد میں پیدا ہو جائے، مثال کے طور پر نعوذ باللہ کہ مسجد کے اندر آپ 1-2 سب چھوڑ کے جماعت کرا رہے، پیچھے مجمع ہے اور مسجد کے آگے کے حصے میں نعوذ باللہ کسی وجہ سے شارٹ ہو گیا اور آگ لگ گئی، تو اب آپ پڑھ رہے وہاں بھی کھڑے ہوئے سورہ تبارک الذی شروع کر رکھی ہے، اور یہ ہے کہ سورہ رحمان شروع کر رکھی ہے، اور آگ پھٹافٹ آ رہی ادھر، تو لہذا اب حکم یہ ہے کہ آپ ہنگامی طور پہ انا اعطیناک قل اللہ احد پڑھ دو، اور اگر ماجوز کی صلاۃ کی رات ہو چکی ہے 3 آیتیں، تو جلدی سے رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے نماز پوری کر دو۔ دارالعلوم کی مسجد قدیم میں ایک مرتبہ نماز ہو رہی تھی، پہلے کافی پہلی بات ہے، لکھی ہے کتاب میں کہ حضرت نے نماز پڑھانے شروع کی اور طوال مفصل شروع کیا، لیکن اچانک بارش شروع ہو گئی تو فوراً اس کو چھوڑا، انا اعطیناک قل اللہ کر کے 5 منٹ میں فجر کی نماز پوری کر دی۔ کیوں؟ مجمع کیا کرے گا باہر، یا ایسی دھوپ ہے بہت زیادہ سخت دھوپ ہو رہی ہے، تو وہاں پر آپ اگر بہت لمبی پڑھیں گے تو ان کو وقتی طور پہ تکلیف ہوگی، بہرحال ایسے وقت میں تو اختصار کریں گے قرات کا، اور وقتوں میں نہیں کریں گے۔ اسی لیے کیا کہہ رہے ہیں تخفیف امام فی القیام، کہ امام قیام میں تخفیف کر دے۔ تخفیف سے کیا مراد لوگے؟ یعنی طوال مفصل پڑھے، آدھا پارا نہ پڑھے، یا جو مسنون قرات سورتوں کی ترتیب ہے وہی ترتیب سے سورتیں پڑھے، آدھا پارا نہ پڑھے، یہ قیام میں تخفیف ہے۔ وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اور کسی آدمی کی وجہ سے رکوع سجدوں میں کمی نہیں کی جائے گی۔ قرات میں تو کر دی کیا کہ طوال مفصل پڑھا، آدھا پارا نہیں پڑھا، لیکن رکوع سجدوں میں نہیں کی جائے گی۔ کیا مطلب کہ 3 مرتبہ کم سے کم کہا جائے گا، اس میں کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ چلیے وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا جوير قال حدثنا اسماعيل قال سمعت قاسا قال اخبرني ابن ابو مسعود ان رجلا قال والله يا رسول الله اني لا اتاخر عن صلاه الغداة من
فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز چاہیے کہ نماز کو مختصر کر کے پڑھا دے فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة یعنی مسنون قرات جو چھوٹے درجے کی ہے وہ کر کے نماز پوری کر لے. چلیے باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ہاں اگر لمبی نماز تجھے پڑھنی ہے بہت لمبی تو اکیلا پڑھ. جب اکیلا پڑھے چاہے جتنی لمبی پڑھ لے. فرائض پڑھنے فرائض لمبے پڑھ لے اور اگر نوافل پڑھنے ہیں تو بھلے نہ آدھا پارا ایک رکعت میں پڑھ لے یا ایک پارا ایک رکعت میں پڑھ لے لیکن جماعت میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ سب کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. واذا صحیح پڑھنا واذا صلى احدكم لنفسه اور جب آدمی تنہا نماز پڑھے فلیطول ما شاء تو جتنی لمبی نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. چلیے. باب من شكا امامه اذا طول. یہی ابھی آ چکی ہے بات. من شکا امام ہو اذا طولا کیا مطلب کہ اگر کوئی مسجد کا امام بہت لمبی نماز پڑھاوے بہت لمبی تو کیا مقتدی لوگ جا کے محترم صاحب کو شکایت کر سکتے ہیں یعنی کہ امیر المومنین جو ہے اسے شکایت کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں کر سکتے ہیں جائز ہے اور یہی جو اوپر قصہ آیا ہے اسی کو بتایا ابھی. چلیے. وقال ابو سعيد طولت بنا يا بني. اگر دیکھو آدمی گھر پہ نماز پڑھ رہا ہے اپنی میں نے بتایا آپ کو کہ اپنی گھر پہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو جیسی چاہے پڑھ لے کیونکہ مسنون قرات کا حکم جو ہے وہ مسجد کی نماز کے لیے ہے. گھر پہ اگر آدمی اپنا کوئی خاص امام رکھ لیا تو چھوٹی پڑھ لے کوئی بات نہیں کیونکہ یہاں دیکھو ابو حسین جو تھے نا انہوں نے اپنے لڑکے کو گھر پہ امام بنا رکھا تھا تو یہ لڑکا مسجد والی نماز پڑھاتا تھا گھر میں حالانکہ نہیں پڑھانی چاہیے تھی تو کیا کہا انہوں نے طولتا بنا یا بنیا ارے بیٹے تو نے تو ہمارا نماز کو بہت لمبا کر دیا ہے یعنی گھر میں پڑھا رہا ہے تو ہماری طبیعت کا تو خیال کر لے بھائی چھوٹی پڑھا دے نماز. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن قاسم بن ابي حازم عن ابي مسعود قال قال رجل يا رسول الله اني لا اتاخر عن الصلاه بالفجر مما يطيل بنا فلان کہ ہمیں لوگ لمبی نماز پڑھاتے ہیں اس لیے ہم فجر میں پیچھے ہو گئے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ واقعہ حضرت معاذ بن جبل والا ہی ہے. بعض نے کہا نہیں وہ تو عشاء کی نماز کا ہے یہ فجر کا ہے یہ کسی اور صحابی کا قصہ ہے. چلیے. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غاضب في موعظة كان أشد غضبا منه يومئذ ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فمن عم منكم الناس فليتجوز فإن حلقه الضعيف والكبير وذا الحاجة. پتہ لگا کہ بھائی لوگوں میں فتنہ نہ کرو لوگوں میں اتحاد والی بات کرو فتنہ والی بات نہ کرو. چلیے. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال أخبر رجل بنازحین کہ ہم لے کے آ رہا تھا میں. نازحین کہتے ہیں کس کو اونٹنی جو کام کاج کرنے والی ہے. چلیے. وقد جنح الليل فوافق معاذ يصلي فبرك نازحيه وأقبل إلى معاذ فقرأ سورة البقرة والنساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذ شکایت کی آپ کو انہوں نے حضرت معاذ کی. پتہ لگا کہ چھوٹا آدمی بڑوں کے پاس میں کسی منکر کی وجہ سے شکایت لے جا سکتا ہے. چلیے. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت یا معاذ افتان انت کہ کیا آپ فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو یعنی نفرت پیدا کرنا چاہتے ہو امت کے درمیان. او قال افاتین انت ثلاث مرات آپ نے 3 مرتبہ یہ فرمایا. فلولا صلیتا یہاں آگے صورت وہاں تو پیچھے حضرت عمر نے کہا کہ لا احفظهما کہ کون سی صورتیں بتائی تھی مجھے یاد نہیں
اللہ کے نبی نے فرمایا لولا صلیت بسبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشا، کہ آپ عشاء کی نماز میں یہ ایسی مختصر درمیانی صورتیں کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ فإنه يصلي وراءك الكبير، تیرے پیچھے بڑے بھی نماز پڑھتے ہیں، ضعیف بھی پڑھتے ہیں، ذوالحاجہ جنہیں جلدی جانا ہے کہیں وہ بھی پڑھتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں عاصب هذا فی الحدیث، کہ میں گمان کرتا ہوں کہ یہ جملے اسی روایت میں ہیں، پہلے والے باب میں نہیں ہے۔ چلے وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني وقال عمرو بن عبيد الله بن مقسم وابو الزبير